नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रही हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। तो आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान। खुश आमदीद मौलाना साहब, पुरतपाक खैर मक़दम। तो नाज़रीन आज सनीचर है और हम जानते हैं कि आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है आज के दिन का, क्योंकि आज का दिन इस एतबार से कुछ ख़ास होता है कि आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम में से किसी एक सहाबी की ज़िंदगी, उनकी सीरत के नुक़ूश को उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने जिन शख्सियत का इंतख़ाब किया है वो इस एतबार से बहुत ही जलीलुल क़द्र है कि उनका शुमार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे में होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद होने का शरफ़ आपको हासिल है। हम बात कर रहे हैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की नहीं, ना ही हज़रत अली करमुल्लाह वजह की। हम बात कर रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर नामदार हज़रत अबुल आस बिन रबिया की। बहुत ही खूबसूरत आपकी और आपकी अहलिया की एक ज़िंदगी की दास्तान मिलती है जिसमें खुलूस भी है, वफ़ा भी है और एक दूसरे के तई हद दर्जा मोहब्बत भी है। तो ये दास्तान इतनी दिलदोज भी है कि दिलों को छू लेती है, दिल के तारों को बड़ी गहराई से छेड़ जाती है। वफ़ा हो तो ऐसी हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, और एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ को निभाने की अगर कोई मिसाल हो तो ऐसी हो। हज़रत अबुल आस का जो ताल्लुक़ है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस एतबार से भी दोहरा है कि आप हज़रत खदीजा के सगे भांजे थे। आपके ज़िंदगी के नुक़ूश हम मौलाना साहब के साथ चलते हैं उजागर करने के लिए कि मौलाना साहब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी, सबसे प्यारी चहीती हज़रत फ़ातिमा भी थी, लेकिन जिस एतबार से हज़रत ज़ैनब ने ज़िंदगी में तकलीफ़ें उठाई हैं, नशीब व फराज हैं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए रंजीदा भी रहा करते थे। हज़रत अबुल आस से जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रिश्ते की बात करने आते हैं तो उस मौके पर आप ये देखिए कि हज़रत फ़ातिमा से भी जो है वो राय लेते हैं, हज़रत ज़ैनब से भी राय लेते हैं, और बहुत खूबसूरत वो मंज़र होता है जब उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है और वो मुस्कुरा देती हैं। तो हम इस तरफ तो बाद में आएंगे इस तरफ, लेकिन पहले अगर हम हज़रत अबुल आस का हसब नसब जान लें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़राबत जान लें और फिर किस तरह आपका रिश्ता हज़रत ज़ैनब से होता है, इसके बारे में आपसे जान लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, क़ुरैश के वो खुशबख्त नौजवान जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दामादी का शर्फ़ हासिल है, उन खुशबख्तों में एक अहम तरीन नाम हज़रत अबुल आस बिन रबीअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। ये सैयदा खदीजा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सगे भांजे हैं और जिनका असली जो नाम है लक़ीद बिन हैशम, लेकिन अबुल आस बिन रबीअ के नाम से वो ज़्यादा मशहूर हुए हैं। और नबी अलैहिस्सलाम से जो सिलसिले नसब है वो जा कर के बनी अब्द मुनाफ तक जा कर के मिल जाता है और वहाँ जा कर के फिर एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ मिलता है। तो नबी अलैहिस्सलाम अबुल आस बिन रबीअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पहले भी बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, प्यार किया करते थे। और सैयदा खदीजा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने भांजे अबुल आस बिन रबी से उनके बाज़ खुसूसियात की बुनियाद पर जो अमानत और दयानत और इसी तरीक़े से कारोबार के अंदर उनसियत और लगाव और ऐसे ही लोगों के साथ में जो शफ़ीक़ाना बर्ताव वगैरह था, ये सारे आदतें और अखलाक़ हमीदा सबसे पहले मुहर्रिक बने थे उनके निकाह के लिए और शादी के लिए। और चूँकि सैयदा खदीजा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सगे भांजे होने की वजह से उनसे ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे और अपनी औलाद ही की तरह उनको चाहते थे। और उनकी कोशिश भी थी इस बात की कि अपनी बड़ी साहिबजादी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह उनसे कर दिया जाए। तो इसमें दो बातें मुहर्रिक बनती हैं, एक तो उनकी अमानतदारी और दयानतदारी, और दूसरे सैयदा खदीजा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो मोहब्बत थी उनके साथ में भांजे होने के नाते, और एक चूँकि एक बड़ा वसीअ कारोबार था और वसी कारोबार होने के साथ साथ मक्के के अंदर जिस शराफत के साथ में वो मशहूर थे,
کتابوں میں تو پڑھنے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ وہ الامین ہے، لیکن اللہ کے رسول کے علاوہ ابو العاص بن ربیع کو بھی مکۃ المکرمہ کے اندر الامین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو یہ ساری خوبیاں تھیں جن خوبیوں کی بنیاد پر یہ بات محرک بنی کہ ابو العاص بن ربیع سے نکاح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا کر دیا جائے۔ بالکل مولانا صاحب، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جب نبوت ملتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ آپ کی صاحبزادیاں بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جاتی ہیں۔ اب حضرت زینب اسلام قبول کر لیتی ہیں، لیکن اچھا 2 بچے بھی ہو چکے تھے، امامہ اور علی آپ کے دونوں صاحب بچے تھے، لیکن حضرت ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کے باوجود بیوی کے ساتھ مشفقانہ بہت رویہ تھا اور کوئی سختی نہیں تھی کہ تم اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو، یعنی دور جاہلیت میں جو ایک مذہب ان کا تھا۔ لیکن حضرت زینب جو ہے وہ اپنے شوہر سے حد درجہ محبت تو رکھتی ہی تھیں۔ غزوہ بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ قیدی بن کر جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور حضرت ابو العاص کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جا کر مقابلہ کریں یا ہم شریک ہوں اس غزوے میں، لیکن ایک حمیت ہے، ایک دور جاہلیت میں ایک آر دلانا، اس کو کہتے ہیں آر دلانا، اس آر کے ڈر سے جو ہے یہ غزوے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ اب حضرت زینب اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھیں، فدیے کے طور پر ایک بہت قیمتی چیز دے دیتی ہیں، وہ جو کہ ان کی والدہ کی نشانی ہے۔ یہ نشانی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ نشانی کیا تھی مولانا صاحب؟ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جب اسلام کی مخالفت شروع ہوئی مکۃ المکرمہ کے اندر، تو باوجود اسلام کے نظریے کے مخالف ہونے کے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی معاملے میں مخالفت میں شریک نہیں ہوئے، نہ کسی مسلمان کی مخالفت کی اور نہ خود بانی اسلام کی مخالفت کی، نہ مذہب اسلام کی مخالفت کی، بلکہ وہ بالکل اپنے کاروبار کے تئیں اور اپنے بچوں کے تئیں بہت ہی سنجیدہ تھے۔ غزوہ بدر کے تعلق سے جو بات ہے، جب پورا مکۃ المکرمہ اور پورا قریش نکل کر کے جا رہا تھا تو اس وقت چپ چاپ بیٹھ رہنا یہ مکۃ المکرمہ کے لوگوں کے لیے اور خاص طور سے قریش کے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی باعث شرم کی بات تھی، اور وہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ باوجود طاقت کے، قوت کے، جمع مردی کے اور صحت مندی کے کسی جنگ کے اندر شریک نہ ہو، تو بدر مجبوری وہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ اور ایک انصاری صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً انہی کے ہاتھوں میں قید ہوئے تھے، اور جب قیدی بنائے گئے تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے مشورہ لے کر کے کہا کہ بھئی ایسا ہے، ان لوگوں سے کچھ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ جب فدیے کی بات آئی اور اس میں قیدیوں میں ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دیور کے ساتھ میں یمنی عقیق کا ایک بہت ہی قیمتی ہار جو سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصتی کے موقع پر ان کو عنایت فرمایا تھا، وہ اپنے دیور کو لے کر کے رہائی کے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ ہار آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو اس ہار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اشکبار ہو گئے، اور اس ہار کو دیکھ کر کے سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں آ گئیں، اور نبی علیہ السلام سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت ہی زیادہ حساس تھے، اور گاہے بگاہے ان کو یاد کر لیا کرتے تھے، اور جب بھی ان کی یاد آتی تھی تو آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے اور اشکبار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ایسے واقعہ ہے، ان کی سگی بہن حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو العاص کی والدہ ہیں، جی والدہ ہیں، وہ ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و عظما تشریف لائی تھی۔ دروازے پہ دستک دیا تو آواز بہنوں کی عام طور سے ملتی ہے، ان کی آواز زیادہ مشابہ تھی، تو جب انہوں نے دستک دیا اور آواز دیا تو آپ پہچان گئے کہ یہ سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہن ہے۔ تو آپ نے دروازہ کھلوایا، اور دروازہ کھلوانے کے بعد میں ان کی بڑی تکریم اور تعظیم فرمائی ہے۔ تو گاہے بگاہے وہ ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھی، اور سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عفت مآب خاتون ہیں
جن کو خاتون اول ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، اور خود اللہ کے رسول کی زندگی کے لیے اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں ان کی۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بات پر کہا تھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول، ہم امہات المومنین آپ کے پاس میں موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو خوبصورت بیویاں عطا فرما رکھی ہیں، اور ساری چیزیں آپ موجود ہیں، اور آپ کیوں ان بوڑھی خاتون کو بار بار یاد کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کو یہ بات بڑی ناگوار گزری تھی، اور آپ نے فرمایا تھا خدیجہ وَأَيْنَ خدیجہ، خدیجہ ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعہ مجھے اولادیں دی ہیں، اور جس وقت پوری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی، مجھے جھٹلا رہی تھی، سب سے پہلے وہ میرے اوپر یقین کرنے والی ہے، تو خدیجہ جیسی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں اپنا مال، اپنا اسباب، اپنی خدمت، ساری سب کچھ تن من دھن وار دیا، تو یہی وہ محبت تھی جو والدہ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی منتقل ہوئی۔ اپنا وہ ہار انہوں نے فدیہ کے طور پر بھیج دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہار دیکھا تو آپ دیدہ ہوئے، اور پھر یہ کہا کہ اگر صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو یہ ہار واپس کر دو، یہ زینب کی ماں کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا، حضرت ابو العاص سے یہ وعدہ لیا کہ جب تم وہاں چلے جاؤ گے، مکہ چلے جاؤ گے، تو حضرت زینب کو فدیہ کے طور پر، اپنے بدل کے طور پر یہاں مدینہ منورہ بھیج دینا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے کہ ابو العاص اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود، جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ کہتے تھے برا داماد نہیں ہے، یعنی آپ کے اندر شخصی خوبیاں بہت زیادہ تھیں۔ تو وعدہ پورا کرتے ہوئے حضرت زینب کی محبت کی جو چونکہ ایک اپنے شوہر سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ بے پایاں محبت، خلوص پر مبنی محبت، دور باہر نکل کر وہ انتظار کر رہی تھیں کہ حضرت ابو العاص وہاں سے واپس آئیں گے۔ حضرت ابو العاص آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم جا رہی ہو؟ اب وہ حیران ہوتی ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں؟ انہوں نے کہا اپنے والد کے پاس جا رہی ہو۔ تو اپنے بھائی حضرت کنانہ بن ربیعہ، ان کے ساتھ حضرت زینب کو رخصت کرتے ہیں۔ حضرت زینب اونٹنی پر سوار تھیں اور حاملہ تھیں۔ اب قریش مکہ کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ ان کے ناک کے نیچے سے صاحبزادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہی ہیں، تو انہیں برداشت نہیں ہوا، وہ آگے روکنے کے لیے۔ اب کسی نے نیزے سے ان کو جو ہے وہ روکنا چاہا، یا اونٹ پر حملہ کرنا چاہا، یا وہ اونٹ جو ہے وہ بدکا اور حضرت زینب نیچے گر گئیں تو چوٹ لگی، اور یہ چوٹ وقتی طور پر تو مندمل ہو گئی، لیکن بالآخر ان کی وہ موت پر منتج ہوتی ہے۔ تو یہاں جو حضرت ابو العاص کے بھائی کھڑے ہوئے تھے کنانہ، انہوں نے تیر نکال لیا اور کہا کہ میں چھلنی کر دوں گا اگر تم نے کسی نے آگے بڑھ کر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، تھے تو مدبر بہت بڑے، وقت کی نزاکت کو اور چالوں کو بڑی خوبی سے وہ سمجھ جایا کرتے تھے اور معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے کان میں کہا کہ تم دن دہاڑے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو لیے جا رہے ہو، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، ہمارے لیے بھی باعث شرم ہے۔ ایسا کرو ابھی مکہ لوٹ جاؤ اور کچھ دن بعد خاموشی کے ساتھ لے جانا۔ تو یہی ہوتا ہے، خاموشی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ جو ان کو لینے کے لیے آئے تھے، وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہاں سے فرقت ہے، ہجر ہے، جدائی ہے۔ حضرت ابو العاص کئی برس تک، تقریباً 6 ہجری تک جو ہے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ اسی دوران ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ تجارت تو کرتے تھے، تجارت کا سامان لے کر گزر رہے تھے کہ مدینہ منورہ کے پاس کچھ صحابہ کرام نے حملہ کر کے دھاوا بول کر جو ہے وہ ان کا سامان بھی لے لیا۔ یہ بچتے بچاتے حضرت زینب کے پاس آ گئے۔ اب یہاں شوہر اور بیوی کی جو ملاقات ہوتی ہے، تو بیوی ایک مخلص زوجہ کی ذمہ داری کو کس طرح پورا کرتی ہیں مولانا صاحب؟ جب ابو العاص بن ربیع مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفاً وازمہ تشریف لے جاتے ہیں، غالباً وہ رات کا وقت تھا، تو فجر کی نماز میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے ابو العاص بن ربیع کو امان دے دیا ہے اور اپنے امان میں رکھا ہے ان کو۔ جب یہ اعلان ہوا تو اللہ کے رسول نے بھی اس آواز کو سنا، اور اس واقعے کی اطلاع اللہ کے رسول کو پہلے سے نہیں تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ بھئی تم لوگوں نے کوئی بات سنی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم نے ایک بات سنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو
مجھے اس واقعے کی اس سے پہلے اطلاع نہیں تھی، ابھی مجھے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، اور ہر کسی کو یہ بات حق حاصل ہے کہ وہ کسی آدمی کو اپنے امان میں رکھ سکتا ہے۔ تو اگر سیدہ زینب نے ان کو اپنے امان میں رکھا ہے تو اس میں کسی کو تعرض اور چھیڑ چھاڑ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ کہہ کر کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے امان میں لے لیا۔ آپ تشریف لے گئے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو العاص بن ربیع کے تعلق سے بتلایا کہ جو مال ان کا چھینا گیا ہے اور صحابہ کرام کی تحویل میں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ مال ان کو واپس کرا دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے یہ بات کہی۔ صحابہ کرام چونکہ آپ کے چشم ابرو کے منتظر رہا کرتے تھے، اور جس معاملے میں آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی ہو، صحابہ کرام اسی کو پسند کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، اگر آپ لوگ چاہو تو اس مال کو رکھ سکتے ہو، اللہ کا عطیہ، اس کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس مال کو ابو العاص بن ربیع کو واپس کر دیا جائے۔ تو اگر واپس کر دو گے تو میرے اوپر تمہارا ایک احسان ہوگا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے وہ سارا کا سارا مال جو ابو العاص بن ربیع کا تھا ان کو واپس کر دیا ہے، اور ابو العاص بن ربیع اس مال کو لے کر مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفاً و عظمہ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جن جن لوگوں کی امانتیں تھیں، وہ مال تھے، سب لوگوں کے مال واپس کیے ہیں۔ اور واپس کرنے کے بعد میں تمام لوگوں کے سامنے جو ایک چنگاری ان کے دل کے اندر بہت زمانے سے جلنا چاہ رہی تھی اور واضح ہونا چاہ رہی تھی، وہ چنگاری واضح ہوئی، اور انہوں نے سب لوگوں کے سامنے دین اسلام کو قبول کیا، اور سب کے سامنے کلمہ شہادت کا اقرار کیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کا جو اثر و رسوخ تھا مکہ المکرمہ کے اندر، اور جو امانت داری تھی، دیانت داری تھی، اور جو وجاہت تھی اور خاندانی ایک حشمت اور شوکت تھی، اس بنیاد پر کسی کو ان سے تعرض کرنے کا اور چھیڑ چھاڑ کرنے کا کوئی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر وہاں سے واپس آتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں باضابطہ طریقے سے کلمہ شہادت پڑھ کر کے مشرف اسلام ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے، روایت میں آتا ہے کہ آپ نے نکاح کی تجدید بھی کرائی ہے، جو سابقہ مہر تھا اسی مہر پر۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ چونکہ وہ شرک کی بنیاد پر علیحدگی ہو گئی تھی تو اللہ کے رسول نے اسی بنیاد پر ان کو ان کے زوجیت میں واپس کر دیا تھا۔ دونوں باتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر چونکہ بہت ہی بڑا کاروبار تھا مکہ المکرمہ میں جو چھوڑ کر کے آئے تھے، اس کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے پھر یہ واپس مکہ المکرمہ چلے جاتے ہیں اور اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، جس وقت انہوں نے قریش مکہ کا آ کر تمام مال و اسباب لوٹایا، امانتیں لوٹائیں، تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن میں نے اس بنیاد پر پہلے کلمہ نہیں پڑھا کہ تم یہ نہ کہو کہ میں تمہاری امانتیں لوٹانا نہیں چاہتا تھا۔ اب جب وہ حضرت زینب سے امان طلب کرتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ وہ رات کا وقت تھا یا صبح سویرے تڑکے کا وقت تھا، جا کر کے انہوں نے حضرت زینب سے جب امان طلب کی تھی تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ مرحباً بابن الخال، کہ میرے خالہ زاد بھائی کا جو ہے وہ استقبال ہے، امامہ اور علی کے والد کا استقبال ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ امان دی تھی، اور جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں، لیکن حضرت زینب کا جب انتقال ہوتا ہے تو یعنی اس تجدید نکاح کے بعد شاید 1 یا 2 سال بمشکل وہ زندہ رہیں، اور اس کے بعد ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ اب حضرت ابو العاص نے وفاداری اس طرح نبھائی کہ ان کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی مولانا صاحب، اور یہ وہ مثال ہے جو اہل عرب میں چیدہ بہت نادر ہے۔ ایک سے زیادہ زوجیت کا وہاں چلن ہے، رواج ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ زینب جیسی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ حد تو یہ ہے کہ جب حضرت زینب اور ان کے درمیان ایک جدائی ہو گئی تھی تو لوگوں نے یہ بھی شرط مشرکین مکہ نے رکھی تھی کہ آپ زینب کو طلاق دے دیجئے، جس سے چاہیں آپ شادی کر لیں، حسب نسب مال جمال ہر طرح کی خواتین جو ہے یہاں موجود ہیں، ہم آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ لیکن تب بھی وہ یہی کہا کرتے تھے زینب جیسی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ کے وصال کے بعد بھی آپ ساروں قطار رویا کرتے تھے، دوسری شادی نہیں کی، اور بہت جلد آپ بھی جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ 2 کالرز کافی دیر سے فون لائن پر ہیں، ورنہ یہ وہ داستان ہے جس میں ابھی بہت سارے ایسے پہلو موجود ہیں۔ انشاءاللہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات، آپ کی امہات المومنین اور ازواج مطہرات کا ذکر ہوگا، صاحبزادیوں کا ذکر ہوگا، تو ہم حضرت زینب کی زندگی کے واقعات ناظرین آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ شمیم پہلے ہیں اور اس کے بعد سالار بھائی، تھوڑا سا انتظار۔ جی شمیم، سوال بتائیے۔ شمیم فون لائن پر موجود ہیں؟ ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکیں۔ سالار بھائی، آپ فون لائن پر موجود ہیں؟
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे हमें यही तवक्को थी, बहुत शुक्रिया। जी फरमाइए, क्या सवाल है? कोई बात नहीं। सवाल जी। ये है बाजी कि जैसे झूठ बोलना तो सभी को मालूम है कि गुनाह होता है, लेकिन जब जान पे आई है झूठ बोलना जरूरी है तब बोल दिया, तो क्या वो गुनाह में गिनती आएंगी, या गुनाह में गिनती आती है तो उसका हर्जाना हमें कैसे वापस करना पड़ेगा? और मुझे ये जानना था कि जैसे बीबी फातिमा के वालिदा का नाम क्या है? जी बेहतर। जी मौलाना साहब। देखिए, जहाँ तक गुनाह का मसला है, गुनाह का मसला है, उस गुनाह के ताल्लुक़ से कुछ मौक़े ऐसे हैं जिन मौक़े पर अल्लाह के रसूल ने मसलहतन झूठ बोलने की गुंजाइश रखी है। उन्हीं में से एक मौका है कि भाई जब दो लोगों के अंदर निज़ा हो जाए तो लोगों को करीब करने के लिए झूठ बोल करके मुसालहत करा दिया जाए। वहाँ तरीक़ा ये होना चाहिए आदमी का कभी तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को माफ़ करने वाला है। और जिस काम के लिए जिस नीयत से आपने वो झूठ बोला है उसके बारे में अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है। जी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह जी ताला, जी यही कहा है, हज़रत फ़ातिमा कहा है। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जी जी जी। शाइस्ता तरन्नुम, फरमाइए क्या सवाल है? जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन, मैं पूछना चाह रही थी कि जो चांद ग्रहण निकलता है और सूरज ग्रहण निकलता है उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए? जी बहुत बेहतर है। जी कल चांद ग्रहण था, उस एतबार से क्या किया जाए मौलाना साहब? देखिए, सलातुल कुसूफ और सलातुल खुसूफ, अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी एक मरतबा सूरज ग्रहण हुआ था। तो आप अलैहिस्सलाम की ये हमेशा आदत रही है कि जब भी इस तरह के हालात आते थे, यहाँ तक कि जब तेज़ आंधी चलती थी, तेज़ हवा चलती थी, सख्त बारिश आने वाली होती, तूफ़ान कोई आता था, तो आप अलैहिस्सलाम ख़ुद मस्जिद की तरफ तेज़ी से जाते थे और वहाँ अल्लाह की बंदगी करते थे, दुआ इस्तिग़फ़ार करते थे। और जब तक वो आंधी और बारिश ख़त्म नहीं हो जाया करती थी तब तक आप दुआ इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहा करते थे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल आप ऐसा क्यों करते हैं, जबकि बारिश का आना और हवाओं का चलना ये तो खुशआइंद बात है और अच्छी बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कौम आद को जो हलाक किया गया था इन्हीं हवाओं की वजह से हलाक किया गया था, क्या पता कि इन हवाओं के अंदर क्या चीज़ छुपी हुई होती है। तो ऐसे मौके पर जब सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो तो बंदगान खुदा को तौबा इस्तिग़फ़ार नमाज वगैरह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, और जब तक ये हालात मौजूद रहें तब तक तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। जी हलीमा खातून मोतिहारी बिहार से। लेकिन बहन थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले शीला खातून है, उनसे बात कर रहे हैं। फरमाइए बहन, सवाल क्या है? बहन हमें सुन पा रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। हमारी एक बच्ची है 15 साल की, आदिया परवीन नाम उसका। 7 साल की उम्र में उन्होंने कुरान शरीफ मुकम्मल किया, नमाज भी पढ़ती थी, लेकिन अभी 2-3 साल से ऐसा है कि वो ना नमाज पढ़ते को तैयार होती हैं और नहीं वो कुरान जुमा के रोज भी निकालती हैं। जुमे के दिन निकालती हैं, ये बात ज़रूर ज़हन में रखिएगा मौलाना साहब। लेकिन बहन आप माँ हैं, आपने 2-3 साल का तस्करा किया अभी, जब ये आदत आपने नोटिस की, आपने देखी कि बच्ची जो है वो थोड़ा सा दूर हो रही है, तो आपने तवज्जो नहीं दिलाई? नहीं, तवज्जो मतलब बहुत दिन से कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से कभी पढ़ती है कभी नहीं पढ़ती। इसीलिए दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोगों से। बेहतर बेहतर। हलीमा साहिबा फरमाइए बहन, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी हमारा 3 सवाल है। हाँ, पहला सवाल है कि हमारी बेटी ने ख्वाब देखा कि उसका जैसे कि बाल झड़ रहा है, इतना बाल झड़ रहा है जैसे कैंसर होता है, बाल गिरता है वैसे बाल झड़ रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल है कि जैसे कि दरूद ताज सब दरूद के सरदार है, ठीक है, उसके बारे में हमको जानना है कि नमाज में पढ़ा नहीं जाता है तो उस किस ईद में पढ़ा जाएगा? कौन सा दुरूद? दुरूद ताज कहा आपने? जी कौन सा दुरूद शरीफ? दरूद ताज को दुरूद ताज। जी जी। तीसरा सवाल है कि रात में जैसे कि 10 बजे ऐसा के बाद हम काजा नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं? बेहतर। मीम साहबा थोड़ा सा इंतजार, आपसे पहले नसरीन साहबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन फरमाइए।
سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ میرے کو بی پی ہے تو مولانا سے کوئی دعا پوچھنے کا ہے. بہتر. اور جی دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں یا مطلب کسی کے بھی بارے میں سے جیسے سچ بولتا ہے سامنے والے تو اس کو جیسے سامنے والے کو یقین کیسے دلائے کہ میں سچ بولتی ہوں. جیسے سامنے والا ہمیشہ ٹارچر کرتا ہے کہ جھوٹی 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 تو بہت اپنے آپ کے بہت رونا آتا ہے نا کہ جب میں سچ بولتی ہوں تو جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں کہ تم جھوٹی ہو. بہت اچھا سوال ہے. انشاءاللہ کل اس موضوع پر بات کریں گے. کل انشاءاللہ مجاز صاحب ہوں گے اور ہم اپنے ناظرین کو ہم نے دیکھیے باتوں ہی باتوں میں عنوان بھی بتا دیا. کل انشاءاللہ جھوٹ پر، جھوٹ کے مختلف پہلوؤں پر اور خاص طور پر جو بھی آپ نے سوال اٹھایا ہے اس پر ضرور تفصیلی رہنمائی لیں گے. شمیم صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. بہن بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. بھائی جی میرا ایک سوال ہے. میری بہن چھوٹی میں سے ہے، اس کی شادی کو 3 سال ہو چکی ہیں اور اس کے بیچ میں اس کے 2 بچے ہوئے ہیں، مگر دونوں بچوں کے وقت اس کو 7.5 مہینے میں بلڈ پریشر خوب اس کا ہائی ہو جاتا ہے اور اس کو ہے نا 8ویں مہینے میں بچے مطلب آپریشن کر کے 2 ہی بچوں کو نکالا اور دونوں بچے کوئی 1 دن جیے کوئی 6 دن جیے. بہن ذرا بلند آواز سے اپنا سوال بتائیے. ایک بار دہرائیے اونچی آواز میں. جی میری چھوٹی بہن ہے پروین، اس کے مطلب بچے ہوئے 2 بچے ہوئے اس کو، 7.5 مہینے میں اس کا بلڈ پریشر خوب ہائی ہو جاتا ہے اور 8واں مہینہ لگتے ہی میڈم اس کو ہے نا بچے کو نکال لیتی ہیں آپریشن کے ذریعے. تو اس کے دونوں ہی بچوں کا انتقال ہو چکا ہے. تو مجھے معلوم کرنا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مطلب کچھ اثرات ہیں یا کچھ کراوت نہیں ہے، ایسی کوئی دعا بتائیے جو اللہ کو کبھی بھی. ایک ہی آپریشن بچا میڈم، اس کا 2 آپریشن تو ہو چکے ہیں اس کے. بالکل اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جی مولانا صاحب کیا کچھ اثرات ہیں کیا؟ اس میں تو سب سے پہلا عمل یہ کر لیں کہ جیسے کو بتلا رہے کہ شاید 7-8 مہینے اس طرح کے ہو چکے ہیں وہ، تو اول آخر درود شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور ایسے ہی السماء والطارق اور سورہ جن کی 4 آیتیں شتتا تک اور پھر 4 قل پڑھ لیں. اس کو 3 بار کر لیں. سورہ فاتحہ 3 بار، آیت الکرسی 3 بار، سورہ طارق 3 مرتبہ اور سورہ جن کی 4 آیتیں 3 بار اور 4 قل 3 بار پڑھ لیں. پڑھ کر پانی میں دم کر کے کسی بوتل میں رکھ لیں، روزانہ ان کو دیا کریں. اور آپ کسی جو ماہر جو ڈاکٹر ہیں اس تعلق سے، گائنالوجسٹ وغیرہ ہیں، ان سے رابطے میں رہیں. چونکہ اس طرح سے ہمارے ساتھ بھی ایک حادثہ تھا اور اس طرح سے میں نے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا تھا اور مستقل رابطے ہی میں رہا، تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہوا، کوئی اس طرح کی حادثہ نہیں ہوا. بالکل. تو آپ سے مشورہ یہ ہے کہ اس میں میڈیکل سائنس سے بھی رابطہ رکھیں اور دعا وغیرہ سے بھی آپ اپنا کام چلائیں. جی 7-8 سوال ہمارے پاس ہیں، کچھ اختصار اور کچھ ذرا جلدی سے نمٹا لیں. 7 سال کی عمر میں قرآن پاک تو ختم کر لیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ قرآن پاک نہیں پڑھ رہی ہے بچے. دیکھیے بچوں پر بہت ہی پینی نگاہ رکھنی چاہیے، اور چونکہ آپ ماں ہیں اور آپ کے سامنے ہی بچے رہتے ہیں، حالات میں تبدیلی، ان کے رویے میں تبدیلی، بول چال میں تبدیلی، سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. تو جس وقت آپ تبدیلی محسوس کریں وہیں پر آپ کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جب وہ چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں تو تھوڑا سا پھر وہاں ڈانٹنا ڈپٹنا اور اس طرح سے حرکت کرنی پڑتی ہے. میری درخواست یہ ہے کہ یا مقیت 7 مرتبہ ناشتے میں، دودھ میں، چائے وغیرہ میں دم کریں اور پڑھ کر کے دم کریں 7 بار، اس بچے کو پلایا کریں. جی. اور صرف جمعے سے ہی قرآن پاک کا تعلق نہیں ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی ہم تفصیلی رہنمائی لیں گے. بال جھڑ رہے ہیں خواب میں، یہ دیکھنا کیسا ہے مولانا صاحب؟ مناسب نہیں ہے، توبہ استغفار کریں. جی. درود تاج کو جیسے انہوں نے کہا کہ کب پڑھا جائے؟ دیکھیے درود ابراہیمی کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے کہ سب سے اہم ترین اور عمدہ ترین درود وہ ہے جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. تو مناسب یہ ہے کہ جہاں بھی آپ اس کو پڑھیں اسی درود کو پڑھنے کی کوشش کریں. جی. قضا نماز عشاء کی نماز کے بعد وہ پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. 2 کالر اور ہیں، معصومہ اور عمرانہ صاحبہ. عمرانہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. معصومہ صاحبہ سوال بتائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مولانا صاحب کو بھی سلام کہہ دیجیے گا. تو بوتا بہن جی کہہ دیا، پہنچ گیا. اور سب خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ ہم تو خیر 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں، لیکن ان کو تو ایسا ڈیوٹی ہے کہ ان کو نماز ہی نہیں ملتا ہے، جمعہ تک کا نماز نہیں ملتا ہے میرے شوہر کو. ان کے کام کی نوعیت کیا ہے، کیا کرتے ہیں وہ؟ وہی ٹرک، وہ ہے تو سروس میں ہے، لیکن وہ ٹرک وغیرہ لے کر کے باہر چلے جاتے ہیں.
کھانے پینے کا وقت ملتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے جی ہاں، نہیں باہر باہر آتے ہیں، باہر ہی کھانا پینا ہوتا ہے ان کا. ٹھیک. اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ جمعہ تک کا نماز نہیں ملتا ہے ان کو. اور وہی یہ کہنا تھا کہ وہ تیل وغیرہ وہاں سے ملتا ہے آفس سے ان کو نا، ہاں تو بچ جاتا ہے تو ادھر ادھر دے دیتے ہیں، تو اس کا بھی گناہ عظیم ہوگا کیا؟ تھوڑا سا انتظار. جی عمرانہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. میں جاب کرتی تھی اور جب بھی میں کہیں جاب کے لیے انٹرویو کے لیے جاتی ہوں، انٹرویو دے آتی ہوں، سب کچھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں میرے پاس سلیکشن کی کال نہیں آتی ہے. ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، ایک وقت بھی مقرر ہوتا ہے. اب یہاں بہن کا سوال آپ نے سنا مولانا صاحب. جو بھی نوکری کے لیے جاب کے لیے تلاش کرنے جائے، جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے صلاۃ الحاجت کے نام سے، اور اس کے بعد یا لطیف 182 مرتبہ پڑھ لیں. جی. اول آخر درود شریف بھی ملا لے اس میں. اس کے بعد پھر جاب یا نوکری وغیرہ کی تلاش میں جائے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ معقول جاب ملے گی انشاءاللہ. بی پی ہائی رہتا ہے، بہن نے جیسے بتایا، اس کے لیے کوئی دعا؟ یا اللہ اگر کثرت سے ورد کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ العزیز تمام بیماریوں میں انشاءاللہ ان کو افاقہ ملے گا. جی. نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، جیسے بہن نے کام کی نوعیت بھی بتائی، جمعے کی نماز کا بھی وقت نہیں میں ملتا. اس تعلق سے کہوں گا کہ تو بھی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں. خاص طور سے ایسے لوگ جو گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں، وہ کسی کے پابند بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس میں گاڑی میں اپنے ایک لوٹا بھی رکھ سکتے ہیں. پانی وغیرہ کا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جہاں بھی وقت ہو جائے اپنا مسلح ڈالا، روڈ پر دائیں بائیں اپنا نماز پڑھ لیا. اور چونکہ اس طرح کے لوگ جو روڈ پہ چلتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس روڈ پر فلاں جگہ آگے چل کر کے مسجد ہے، آگے چل کر کے مسجد ہے. اور ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو فرید آباد سے نہ جانے کہاں سے لوگ نکلتے اور آتے ہیں، ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ بھی فلاں جگہ جائیں گے، ہم وہاں واش روم وغیرہ سے فارغ ہوں گے اور وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر وہاں سے آگے نکلیں گے. تو اس طرح سے جو روڈ پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے علم میں مندر کہاں ہے، مسجد کہاں ہے، سب کچھ ان کے علم میں ہوتا ہے. اگر اپنا روٹین وہ بنائیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. بالکل. کوشش کریں وہ. اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ ڈھابا کہاں ہے، کھانا رک کر کہاں کھانا ہے، چائے کدھر پینی ہے. تو جب ہم ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں، ہم نے اسی لیے سوال کیا کہ کھانے پینے کا وقت ملتا ہے، ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کا جب وقت ملتا ہے تو صرف فرض وہ ادا کر سکتے ہیں مولانا صاحب اگر کرنا سنت چاہیں؟ بھی پڑھیں، سنت بھی ادا کریں، جو موقعات ہیں اس کو بھی پڑھیں. کوئی وظیفہ جس سے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. دیکھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہر طرح کے توفیق یزدی کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے. اس کو ورد کرتے رہنا چاہیے اور روزانہ اگر اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو مناسب ہوگا انشاءاللہ. جی. تیل سے متعلق سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار. ریشما کے پاس چل رہے ہیں، حیدرآباد آ رہے ہیں. ریشما جی بتائیے کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم نے ایک بار مولانا صاحب سے پوچھا تھا کھانے کے بارے میں، خواب دیکھا تھا ہم نے، تو مولانا نے کہا تھا مولانا صاحب نے کہ کھانا کھلا دو. تو کھانا کھلانے والے کوئی مل رہے تو کیا پیسے دے سکتے ہیں اس کے بدلے میں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بہن کے کوئی کھانا کھلانے والا نہ مل رہا ہو؟ آپ نے تلاش کیا، لوگوں سے کہا؟ جی مل ہی نہیں رہے، وہاں کوئی یہاں ہے نہیں کھانا کھانے والے. تو ہم نے کہا پوچھے مولانا سے، اگر بتائے تو پیسے چلے مولانا صاحب بتائیں گے. عائشہ بہن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہماری طبیعت نہیں صحیح رہتی ہے تو اس کے بارے میں دعا کرنا ہے، اور جو ہے میرے بچوں کی سروس کے بارے میں دعا کروانا ہے، جسے کون سا وظیفہ مطلب پڑھیں. بہتر ہے، غور سے سنیے. جی مولانا صاحب. دیکھیے بچوں کے تعلق سے جو وظیفے کا جاب کا مسئلہ ہے، اس کے تعلق سے بھی میں نے بتلایا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور 182 مرتبہ یا لطیف ہو پڑھ لیا کریں. دوسرا عمل ایک یہ ہے تعوذ اور تسمیہ، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. یہ اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی اچھی نوکری ان کو مل جائے گی انشاءاللہ. صحت کے لیے مولانا صاحب؟ صحت کے لیے یا اللہ اس کو اگر پڑھ لیں 100 مرتبہ، ایسے ہی یا قادر 100 مرتبہ اس کو ورد کر لیں تو انشاءاللہ بدن کے اندر طاقت و توانائی آئے گی اور بیماریوں سے چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ. کوئی کھانا یعنی کھانا جس کو پیش کیا جائے، کوئی فقیر یا مسکین نہیں مل رہا؟ اصل میں کافی حد تک ان کی بھی بات صحیح ہے. آج کے جو فقراء و مساکین ہیں نا، وہ واقعی ایڈوانس ہو چکے ہیں. انہیں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں دو تو وہ عجیب طریقے سے ناک بھون چڑھاتے ہیں. وہ کہتے بھی ہیں اس بات کو کہ بھئی کھانا وانا رہنے دیجئے، آپ ہمیں کیش دے دیجئے.
پیسے دے دیجیے ہمیں. اس طرح کے بھی مطالبات ہوتے ہیں ان لوگوں کے. تو مناسب سمجھ کر کے آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں کوئی اگر یتیم ہے، بیوہ عورت ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو جو بھی وہ رقم بنتی اس رقم کو اٹھا کر چپ چاپ ان کو آپ دے دیں. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے مولانا صاحب، آپ یہ دیکھیں کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، سردی کا موسم ہے، اور جو ہسپتال ہوتے ہیں خاص طور پر جو سرکاری ہسپتال ہیں جی وہاں بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جو کھلی چھت کے نیچے رات گزارتے ہیں، کھانے پینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو کیا صدقے کی رقم بلا تفریق مذہب و ملت کسی کو دی جا سکتی ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے. وہاں دے سکتے ہیں آپ. دواؤں میں آپ ان کا خرچ کروا دیں، کوئی ٹیسٹ وغیرہ ان کا ہونا ہے، ان کے پاس میں اس کے پیسے نہیں ہیں، وہ دے دیں. کوئی کمبل وغیرہ خرید کر ان کو دے دیں. اس طرح سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. اب تیل کے پیسے، تیل ملتا ہے ٹرک میں ڈالنے کے لیے، وہ تیل بچ جاتا ہے، تو انہوں نے کہا وہ ادھر ادھر دے دیتے ہیں. اب ادھر ادھر دینے سے کیا مراد ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت سے لوگوں کا ایک معمول ہے اس طرح سے گاڑی چلانے والوں کا، اور اس میں جو مال لے کر کے آتے ہیں اس کے تعلق سے بھی اس طرح کا معمول ہے. اگر ان آفس والوں کو یہ پتہ ہے کہ بھئی اس میں اتنا تیل بچا ہوا ہے اور آپ کو اس کو نکالنے کے لیے یا خرچ کرنے کے لیے وہ پرمیشن دیتے ہیں، انہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، پھر تو آپ کے لیے مباح ہے. ورنہ اگر اس طرح کی بات نہیں ہے تو پھر وہ مباح اور جائز کے درجے میں نہیں. جی رتلام چل رہے ہیں عارف کے پاس. جی کیا سوال ہے؟ جی میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عارف، باجی میرا یہ سوال ہے کہ مطلب جمعے کے دن مطلب بچے سامنے سے نکل جاتے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کیا؟ اور دعا کی درخواست ہے میرے اور میری باجی کے لیے. آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ 12 سال. 12 سال. اللہ آپ کو دین اور دنیا دونوں میں خوب کامرانی عطا کرے. دعا بھی کریں گے انشاءاللہ مولانا صاحب آپ کے لیے بھی، آپ کی باجی کے لیے بھی. ایک کالر اور ہیں، ان سے بات لے لیں، ان سے سوال لے رہے ہیں. جی پھول جہاں صاحبہ امروہہ سے، فرمائیے بہن. پھول جہاں صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں کیا کہتے ہیں، بچوں کے بارے میں بات کرنی ہے کام وام کی وجہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت دنوں سے تم سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا، بہت ہی دنوں سے. الحمدللہ بہن، ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ یاسین باجی کیا کہتے ہیں، ایک تو دعا کی بہت ہوا ہے بچوں کے لیے دعا. جی ابھی کریں گے انشاءاللہ مولانا صاحب دعا. کس مقصد کے تحت دعا کروانا چاہ رہی ہیں؟ ایک تو ہماری بچی ہے اس کے سفید داغ ہیں، ان کے لیے جاننا چاہیے. ٹھیک ہے بہتر. اور بچے کا کام نہیں چل رہا ہے تک. ہاں اور جی اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے مولانا صاحب. برس وغیرہ کی شکایت ہے؟ اس کے تعلق سے ایک وظیفہ میں بتلایا کرتا ہوں، اسے نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام. اس میں برس کا بھی علاج ہے اور بہت سارے وہ مہلک بیماریاں جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہیں اس کا بھی علاج ہے. اگر طبیعت گوارا کرے تو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ کر صبح شام، اگر کہیں ایک جگہ پر ہے، مخصوص جگہ پر ہے، تو تھوڑا سا لعاب لگا کر کے انگلی میں اور وہاں پر اس طرح سے لگا لیا کرے تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ جلدی ختم ہو جائے گا. اور گلاب کے پتے وغیرہ ان کو مل جائیں اگر تو گلاب کی پتیاں 2-4 لے کر کے اس جگہ پر رگڑ لیا کرے ایسے ایسے کر کے تو انشاءاللہ اس سے بھی ان کو افاقہ ہوگا. جی مولانا صاحب ہو سکتا ہے بہن لعاب نہ سمجھے، تھوک کیا تھوک. ہاں تو آپ ایک بار وہ دعا دہرا دیجئے کیونکہ یہ سفید داغ کا اللہم مسئلہ. انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام. صبح فجر کے بعد 3 بار پڑھیں اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھیں اور تھوڑا سا تھوک شہادت کی انگلی میں یوں لگا کر کے اور جہاں وہ برس کی بیماری ہے وہاں پہ اس طرح سے لگا لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر گلاب کی پتیاں مل جاتی ہیں تو پتیاں لے کر کے بھی صبح شام رگڑ لیا کریں اس جگہ پر تو انشاءاللہ اس میں تغیر اور تبدیلی آئے گی. جی دعا کی بھی درخواست ہے مولانا صاحب. اللہ رب العزت ان کے لیے اور ابھی تو جس بچے نے فون کیا تھا، عارف نے فون کیا تھا، ان کے لیے اور تمام بچوں کے لیے جو کسی بھی ایگزام میں بیٹھنے والے ہیں، ایگزام دیے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیاب فرمائے، دین میں بھی دنیا میں بھی ان کو مالا مال کرے، ترقی عطا فرمائے. جی اور عارف نے اپنی باجی کا نام بھی لیا تھا کہ میری باجی کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ خیر کا معاملہ کرے. اب سوال عارف کا یہ ہے مولانا صاحب، جمعے کی نماز کے وقت جیسے انہوں نے کہا کہ نماز ادا کر رہا ہے کوئی اور سامنے سے بچہ گزر جائے تو نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے بچہ ہے، خیر اس کو تو اتنا شعور نہیں ہوتا ہے، بڑے بھی گزر جاتے ہیں
ہاں بڑے بھی گزر جاتے ہیں، نہیں گزرنا چاہیے. نماز پڑھنے والے کی نماز پر تو کوئی فرق نہیں ہوگا، اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں، لیکن ایسا کرنا یہ جان بوجھ کر کے یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. کسی نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے. دو چیزیں ہیں، اس کو سمجھ لیں تھوڑا سا باریکی کے ساتھ میں. ایک ہے مرور اور ایک ہے انحنا. مرور اور انحنا. مرور کہتے ہیں کسی کے سامنے سے یوں گزر جانا، اور انحنا کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ اس کے سامنے ہیں، گزر تو نہیں رہے لیکن دائیں بائیں سے آپ نکل جاتے ہیں. کیسے مولانا صاحب؟ سمجھ میں نہیں آئی بات. ایک ہے مرور، مرور تو سمجھ میں آ رہا ہے، سامنے سے کوئی گزر رہا ہے، جی. اور جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر کوئی کھڑا ہوا ہے یا یہاں بیٹھا ہوا ہے تو یہاں سے اٹھ کے ادھر چلا گیا، جی. یا ادھر بیٹھا ہوا ہے ادھر چلا گیا، تو اس کو انحنا کہا جاتا ہے. اس کی تو اجازت ہے لیکن مرور کی اجازت نہیں ہے. اور ایسے ہی نماز میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ جیسے آپ نیت باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور قیام کی حالت میں آپ کی نگاہ جہاں تک پہنچ سکتی ہے سجدے پر نگاہ رکھنے کے بعد، اس سے آگے گزرا جا سکتا ہے. اور اس کو فقہائے کرام نے کم سے کم 3 صف کی حد متعین کی ہے کہ اگر 3 صف سے آگے اگر آپ گزرتے ہیں تو اس کی پرمیشن ہے، اجازت ہے، لیکن اگر اس کے اندر گزرتے ہیں تو اجازت نہیں ہے اس کی. بہت شکریہ مولانا صاحب، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. اور ہمارے ننھے کالر کو عارف، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا میں سرخروئی عطا کرے. آپ نے ہمارے لیے بھی جو ہے وہ یہاں پر معلومات کا ایک دروازہ کھول دیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بھی نہیں معلوم ہوتی ہیں. سعید بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں. رفیق بھائی تھوڑا سا انتظار. جی بتائیے. نہیں، فون میں ریکارڈ کر رہے ہیں ٹی وی سے، میں دور جاتی ہوں. سعید بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ سعید بھائی جی ہاں، استقبال سوال بتائیے. ہمارے بچے کی، وسیم میرا بیٹا ہے، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، باہر جائیں گے بولے تو باہر بھی نہیں ہو رہا، کوئی سا کام نہیں بن رہا بچے کا. کوئی منت مانی تھی سعید بھائی آپ نے یا آپ کی اہلیہ نے کوئی منت مانی تھی؟ کچھ یاد ہے؟ ہاں، 10ویں میں ہے جب درگاہ فاطمہ کے منت مانگی. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. رفیق بھائی دھنباد سے. جی بتائیے رفیق بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم رشید خان بول رہے ہیں. ہاں استقبال ہے آپ کو، فرمائیے. جی ہمارے سالہ کا، اہلیہ کا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے. جی جی بات جاری رکھیے. ان کو 7 سال پہلے کینسر ہوا تھا، آپریشن ہو گیا تھا، وہ ٹھیک ہے، مگر اسٹون ہو گیا تھا گول بلاڈر میں، آپریشن ہوا تو بہت طبیعت گڑبڑ ہو گیا ہے. تو مولانا صاحب سے دعا کے لیے. ابھی کیا تکلیف ہے؟ ہاں ابھی یہی ہے کہ یہ بتائیں گول بلیڈر میں جو اسٹون ہو گیا تھا تو کیا آپریشن ہوا ہے؟ جی آپریشن ہوا، وہی تھوڑا اسی میں طبیعت گڑبڑ ہو گیا، لیور تھوڑا ڈیمیج ہو گیا ہے. جی 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 مولانا صاحب. اس کے لیے تو یا اللہ یہ اس کو پڑھتی رہیں، اس کو کثرت کے ساتھ میں. اس کے ساتھ ساتھ اگر 101 مرتبہ الحمد شریف سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ میں پڑھ کر پانی میں دم کر دے اور تھوڑا تھوڑا ان کو صبح شام پلائے کریں تو اللہ کی ذات سے مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو افاقہ ہوگا. سورہ فاتحہ کے اندر بڑی خصوصیات ہیں. اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ہر بیماری کے لیے اس کے اندر شفا ہے، تو یقین کے ساتھ میں اس عمل کو کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا. مولانا صاحب کہتے ہیں جان کا صدقہ مال ہے، اور یہاں جان پر اگر آفت آئی ہوئی ہے اس طرح کی تو کیا صدقہ؟ دیکھیے صدقہ بری موت سے بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے. یہ سب سے پہلا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. کسی بھی عمل کے تعلق سے جان کا بھی مال کا بھی صدقہ نکالتے رہنا چاہیے گاہے بگاہے، اور کوئی بھی مشکل درپیش ہے اس کے لیے بھی نکالتے رہنا چاہیے. تو یہ بھی ضروری ہے، اس کام کو بھی کر لیں، جان کا بھی صدقہ نکال لیں. کوئی بکرا وغیرہ ہے صدقہ کر دیں، یا کچھ رقم ہے جو غربا مساکین ناداروں پہ خرچ کر دیں، بہتر ہوگا انشاءاللہ. جی اب جیسے بھائی نے کہا کہ کام نہیں بن رہا، نہ شادی ہو رہی ہے، اور اہلیہ نے کہا کہ کوئی منت مانی تھی جو پوری نہیں ہوئی. دیکھیے ایفاء عہد چاہے انسانوں سے ہو اور چاہے اللہ سے ہو، یہ بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے. اولاً کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جس کو آپ پورا نہ کر سکیں، لیکن اگر آپ نے وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں. اور یہ انسانوں کی بڑی غفلت و نادانی ہے کہ اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں، پورا نہیں کرتے ہیں. منت مانی ہے، پوری ہو گئی ہے تو آپ کو اس کو پورا کرنا چاہیے. اور بہت ساری رکاوٹوں میں یہ بھی ایک اہم ترین رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بنتے ہوئے کام کو بگاڑ دیا کرتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ رکاوٹ اور معنی بن جاتی ہے. تو میری درخواست یہ ہے
کہ فجر کی نماز کے بعد باوضو قبلہ رخ ہو کر کے بسم اللہ کے ساتھ سوری والتین والزیتون اس کو 60 مرتبہ پڑھیں، 41 دن تک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ عمل ہوگا تو کوئی نہ کوئی معقول رشتہ آ جائے گا، یا لطیف ہو 133 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ روزی روزگار میں برکت ہوگی۔ ترنم تھوڑا سا انتظار، پہلے رڑکی چل رہے ہیں ممنون بھائی کے پاس۔ جی بھائی بتائیے سوال کیا ہے؟ ممنون بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ممنون صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ بس آپ سے بات کر کے بڑی خوش ہوئی کیونکہ ہمارا کافی ٹائم میں فون لگا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی بہن جی بس نماز کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ جو قضائے نماز ہوتی ہے کیا ہم صبح 10 بجے کے ٹائم میں وہ ادا کر سکتے ہیں؟ سوال پہنچا مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ یہ سوال ذہن میں رکھیے گا مولانا صاحب، ترنم سے بات کر لیں۔ جی بتائیے ترنم سوال کیا ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن جی باجی، ابھی مولانا صاحب نے جو وظیفہ بتایا ہے بچوں کے لیے 7 بار کھانے پہ یا کسی بھی چیز پہ دم کرنے کا، وہ یہ لطیفوں کا ہے یا کس چیز کون سا وظیفہ ہے گا؟ وہ وظیفہ ہے یہ ابھی بتایا تھا انہوں نے۔ اور دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ میرے بچے تو بہت نیک ہیں گے، ایک 12 سال وہ 13 سال کے ہیں گے اور ایک 10 سال کے ہیں گے۔ ماشاءاللہ ہر بات اللہ رسول سے ڈرتے بھی بہت ہیں، ماشاءاللہ سب باتوں میں ماشاءاللہ بہت اچھے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ برابر پابندی کریں ہر بات کے لیے، اور آپ کا پروگرام بھی ماشاءاللہ وہ سنڈے کے دن دیکھتے، تو میری ایک وہ ہے کہ آپ لوگ سنڈے کے دن ہے نا ماں باپ سے اور کیا کہتے ہیں بچوں سے ریلیٹیو وہ موضوع رکھا کریے تاکہ ان کے دل میں اور زیادہ یہ باتیں اترے اللہ رسول کی۔ بالکل انشاءاللہ، چونکہ کل کا موضوع تو طے ہے، کوشش کریں گے کہ ہر سنڈے انشاءاللہ کوئی ایسا موضوع رکھیں جو والدین یا بچوں کی تربیت یا ایک دوسرے کے حقوق کے تئیں ہو۔ بہت بہت شکریہ اس تجویز کے لیے بھی اور کال کرنے کے لیے بھی۔ مولانا صاحب جو پہلی کالر نے سوال کیا تھا وہ کیا تھا؟ دیکھیں نماز کے تعلق سے ان کا تھا سوال، اور خاص طور سے قضا نمازوں کے لیے جی جو قضا ہو چکی ہیں، وہی پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ بھئی ان قضا نمازوں کو ہم ہر فرض نماز کے ساتھ میں پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ ان 5 نمازوں کو کسی ایک وقت مخصوص میں بھی قضا کر سکتے ہیں اور ہر نماز کے ساتھ میں قضا کر سکتے ہیں، جیسی آپ کو سہولت ہو کر۔ یہ بڑی فکر بندی کی بات ہے، دانش مندی کی بات ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان کو۔ جی ترنم صاحبہ کا سوال، کوئی ایسا وظیفہ جس پہ کہ بچے نیکی پہ مداومت کریں؟ جو بھی وظیفہ بتلایا ہے میں نے، یا مقیتو کا تھا وہ، یا مقیتو 7 مرتبہ یہ پڑھ کر کے بچے دودھ وغیرہ پیتے ہیں صبح مارننگ میں، یا چائے وغیرہ پیتے ہیں، جو بھی ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں اس میں دم کر کے ان بچوں کو دے دیا کریں۔ اور میں اس بات کو بھی کہا کرتا ہوں پہلے بھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر ایک معمول بنا لیں، چاہے وہ 5 منٹ کے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے بچوں کے بچیوں کے، تو اس سے بچوں کو ترغیب ملتی ہے، اور ایک باری بنا لیا کریں اس میں سننے کا، سنانے کا، پڑھنے پڑھانے کا، تو بڑا اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ بالکل مولانا صاحب، اب 2 سوالات ہم نے محفوظ کر رکھے۔ ایک تو سالار بھائی کا تھا جھوٹ سے متعلق، آپ نے سنا۔ اسی طرح ایک بہن نے کہا کہ لوگ انہیں گھر والے کہتے ہیں تم جھوٹی ہو، حالانکہ وہ سچ بول رہی ہیں، لیکن اچھا بدنام برا والا معاملہ ہے۔ اب وہ کیسے یقین دلائیں لوگوں کو کہ وہ جھوٹی نہیں ہے؟ دیکھیے اس میں یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور جس آدمی نے یہ طے ہی کر رکھا ہے کہ جناب آپ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لاکھ صفائی اور لاکھ شواہد دلائل پیش کریں اس کے سامنے، وہ آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ آپ اپنے تعلق سے اس مسئلے کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، اور جو شخص کہہ رہا ہے اس کے تعلق سے آپ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس عادت بد سے نجات دے۔ اگر وہ گھر کے آدمی ہیں، اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ ان کے شوہر ہی ہوں گے، شاید وہ ان کے شوہر ہی ہوں گے، تو ان کے تعلق سے اول آخر درود شریف پڑھ کر کے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے ان کو پلا دیا کرے، تو انشاءاللہ العزیز جو یہ غلط عادت ہے ان کی الزام تراشی کی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گی۔ بالکل۔ تو سالار بھائی کا سوال کل کے لیے محفوظ رکھتے ہیں۔ ویسے بھی یاد ہے کہ سالار بھائی نے ایک بار کہا تھا کہ سچ کا بول بالا اور جھوٹے کا منہ کالا، لیکن آج کے دور میں بات کچھ مختلف نظر آتی ہے۔ فی الحال آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے، بہت بہت شکریہ۔